यीशु के बाबरकत नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। खुदावंद का फजल आपके साथ और आपके घरानों के साथ हमेशा रहे। आप सब खुदा का कलाम उर्दू तर्जमे के साथ किंगडम विजन ग्लोबल मिनिस्ट्रीज़ के तावन से सुन रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट kvglobal.org को विज़िट कर सकते हैं। इन दिनों हम इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का मुताला कर रहे हैं और मेरा ईमान है कि आप रोज़ बरोज़ खुदा के कलाम को सुनकर बरकत पा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का पहला बाब सीख चुके हैं, उसे ख़त्म कर चुके हैं और दूसरे बाब का मुताला जारी है। और आज हम दूसरे बाब की 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत को पढ़कर खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे कि खुदावंद आज हमसे इस कलाम के वसीला से क्या फरमा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 3 हिस्सों में अपनी आयत का मुताला करते हैं। पहला हिस्सा मुशाहदा है, दूसरा हिस्सा तशरीह है और तीसरा हिस्सा अमली इक़दाम है, जिसमें हम सीखते हैं कि इन आयात को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस बाब की 8वीं से 10वीं आयत में हमने क्या सीखा, इन आयत से पिछली आयत में हमने क्या सीखा, हम एक दोहराई कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हमने कौन सी चीज़ें सीखी हैं और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। पिछली आयत में 8वीं से 10वीं आयत में हमने सीखा कि फ़ज़ल खुदा की तरफ से हम पर हुआ। यीशु मसीह जो फ़ज़ल है उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की और हमारे गुनाहों से हमें माफ़ी दिलाई। ये खुदा का अजीम काम है जो उसने हमारे लिए किया और हमारा हिस्सा क्या था, उस फ़ज़ल को यीशु मसीह में कबूल करना। एक और नुक्ता जो हमने सीखा वो ये था कि सिर्फ़ मज़हबी होना हमें असूल व ज़वाबित ज़रूर सिखाता है कि जितनी नेकियां होंगी उतना ही खुदावंद हम पर मेहरबान होगा, लेकिन मज़हबी होना काफ़ी नहीं है। हमें ईमानदार होना है, हमें रास्तबाज बनना है, मगर खुदा के साथ ताल्लुक़ और एक रिश्ता इस्तवार करना है, उसे कायम रखना है और वो ईमान रखने से और फ़ज़ल को जो यीशु मसीह है अपनी निजात के तौर पर कबूल करने से मुमकिन है। ये वो खुलासा है जो हमने 8वीं से 10वीं आयत में सीखा। आइए अपनी आज की आयत की तलावत करने से पहले हम एक दुआ करते हैं मिलकर। खुदा पाक रूह हमें इन आयत को, अपने मुकाशफात को, कलाम के भेदों को समझने की रूह अता करे। आइए मिलकर दुआ करें। खुदा बाप तेरे हजूर में आते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। मैं तेरे हजूर में आकर एक बाइबल की उस्ताद की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बाइबल की तलबा की हैसियत से, सीखने वाले की हैसियत से खुदावंद मैं तेरे हजूर में आकर तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू हम सब के दिलों की ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर, ताकि जब कलाम का बीज इसमें बोया जाए तो हम फलदार साबित हो सकें, हम 100 गुना फल ला सकें। खुदावंद तो अपना मुकाशवा नाजिल फरमा ताकि मैं इसको तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकूं। खुदा पाक रूह तू मेरे अंदर से होकर बोल और मेरी मदद कर, मेरे मुंह के कलाम का ज़िम्मा ले और सुनने वाले बरकत पा सकें, कलाम पर अमल कर सकें और तेरा जलाल, सिर्फ़ तेरे ही नाम को जलाल मिले। खुदावंद यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरा ईमान है कि जब हम इन आयत की तलावत करेंगे तो यकीनन बाइबल मुक़द्दस आपके पास मौजूद है। मेरे साथ निकालिए इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, दूसरा बाब, उसकी 11वीं से 13वीं आयत, जिसमें दर्ज है, बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। 12वीं आयत में दर्ज है, अगले ज़माने में मसीह से जुदा
اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ 13ویں آیت میں درج ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ آمین۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ 3 آیات جو آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ہمارے مسیحی عقیدے کو سمجھنے میں آسانی پیدا کریں گی۔ ٹھیک ہے، ان آیات سے ہم اپنی بائبل اسٹڈی کا پہلا حصہ ڈھونڈتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، وہ ہے آبزرویشن، جس کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان تینوں آیات میں ہمارے لیے پالوس رسول نے کیا لکھا ہے۔ یہاں پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو یاد کروا رہے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ پس یاد کرو۔ کیا یاد کروا رہے ہیں؟ شاید وہ ان کو ان کا ماضی یاد کروا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے وہ غیر قوم والے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ جو مشاہدے میں ہے اور دوسرا پوائنٹ مشاہدے میں یہ ہے، اس کے بعد وہ 5 چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو افسس کی کلیسیا کی حالت تھی۔ اس حالت کو 5 پوائنٹس میں بیان کرتا ہے مسیح کو قبول کرنے سے پہلے۔ پہلا پوائنٹ وہ کہتا ہے تم مسیح کے بغیر مسیح سے جدا تھے۔ دوسرا پوائنٹ وہ اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے۔ تیسرا پوائنٹ وہ وعدہ کے عہدوں سے ناواقف تھے۔ چوتھا پوائنٹ ان کے پاس کوئی امید موجود نہیں تھی، وہ نا امید تھے۔ اور 5واں پوائنٹ وہ دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ یہ ایک دلچسپ مشاہدہ ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، 5 پوائنٹس ہیں جو پالوس رسول بتا رہے ہیں کہ مسیح کو قبول کرنے سے پہلے اس طور سے آپ کی شخصیت تھی، اس طور سے آپ کی حیثیت تھی۔ آئیے اپنی بائبل اسٹڈی کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ہے تشریح۔ مشاہدہ ہم کر چکے ہیں جس میں ہم نے 5 پوائنٹ ہم نے چوز کیے ہیں کہ یہ خاص پوائنٹ ہیں ان کے اندر، اور پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو ان کی حالت بتا رہے ہیں مسیح کو قبول کرنے سے پہلے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہمارا تشریح ہے۔ جب میں ان آیات کو پڑھ رہی تھی اور خدا پاک روح سے مدد مانگ رہی تھی کہ خدا پاک روح میری مدد کر، تو اس نے مجھے کچھ سوال دیے۔ ان سوالوں کے تھرو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ان آیات میں گہرے طور پر ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو ان کا ماضی اور ان کے حالات یاد کروا رہا ہے۔ 11ویں آیت کے پہلے حصے میں ہم نے کیا پڑھا؟ پس یاد کرو۔ تو پالوس رسول ان کو ان کا ماضی یاد کروا رہا ہے، مسیح سے پہلے ان کی حیثیت یاد کروا رہا ہے۔ اب وہ چونکہ مسیح میں نئے ایماندار ہیں، پھر بھی پالوس رسول کیوں ان کو ان کی پرانی حالت یاد کروا رہا ہے، یہ کوشچن ہے۔ نمبر 2، آخر وہ کیا پیغام ہے جو افسس کی کلیسیا کو پالوس رسول ان آیات کے ذریعے دینا چاہتا ہے۔ جب ہم کسی کو اس کا ماضی یاد کرواتے ہیں جو اتنا اچھا نہ ہو، تو شاید ہم کہیں نہ کہیں ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا ہے کہ پالوس رسول ان کا ماضی یاد کروا کے ان کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے؟ آئیے اب ان آیات کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اور گہرے طور پر اس کو سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے حوالے نکالیے، یوحنا کی انجیل 4 باب 21ویں اور 22ویں آیت۔ ریپیٹ کرتی ہوں، یوحنا کی انجیل 4 باب 21ویں اور 22ویں آیت، جس میں درج ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ آمین۔ آیت کے آخری حصے کو دوبارہ دہراتی ہوں، جس میں درج ہے کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابراہیم کے زمانہ سے ہی خدا نے قوم بنی اسرائیل کی طرف خاص نظر کی۔
اور اس بھید کو تبھی سے ظاہر کیا کہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح ایک نجات دہندہ کے طور پر آیا تو یہ بھید تمام قوموں تک پہنچا کہ واقعی نجات یہودیوں میں سے ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، رومیو 9 باب کی 4 اور 7 آیت، 4 سے 7 آیت۔ وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے، آمین۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، آمین۔ 4 اور 5 آیت یہ کیا کہتی ہے؟ یہ آیات بنی اسرائیل کی قوم کو خدا کی نظر میں ان کی حیثیت بتاتی ہے، ان کے اعزازات بتاتی ہے، بیان کرتی ہے کہ خدا کی ان پر خاص مہربانی اور نظر ہے۔ اور 6 اور 7 آیت کیا بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ کے طور پر تمام بنی نوع انسان کے لیے آیا، اور جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے اس کے خاندان کا حصہ بنتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کون لوگ خدا کے لوگ ہیں۔ اس کا جواب ہے قوم بنی اسرائیل۔ اب آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے۔ پچھلے حوالے میں ہمیں کلام بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر خدا کی خاص نظر ہے، وہ خدا کے لوگ ہیں، لیکن غلطیوں کے نام پر رسول کے خط میں وہ کیا لکھتا ہے 3 باب کی 6 اور 7 آیت میں؟ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ میں اسے دوبارہ دہراتی ہوں تاکہ ہم سب جان سکیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بھید بتا رہا ہے۔ جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر قوم بھی ابراہیم کے فرزند بن سکتے ہیں، ہاللویا، اگر وہ ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اسے اپنے نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو وہ بھی ابراہیم کے فرزند بن سکتے ہیں، وہ بھی خاندان کا حصہ، خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں، ہاللویا۔ اس لیے ہمارے سوال کا جواب یہ ہے کہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو ان کے ماضی کی حالت اس لیے یاد کروا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی حوصلہ شکنی ہو، بلکہ اس لیے کہ وہ جانیں، اس خوشخبری کو سنیں کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے اور ایمان لانے کے بعد وہ ابراہیم کے فرزند بن سکتے ہیں، خدا کے لوگ بن سکتے ہیں، خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پالوس یہ سکھانا چاہتا ہے کہ مسیح صرف یہودیوں کے لیے قربان نہیں ہوا، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے گناہوں کے لیے اس نے اپنی جان کو قربان کیا، تاکہ ہمارے لیے اور تمام دنیا کے لیے نجات ممکن ہو سکے۔ اب صرف یہودی ہی نہیں بلکہ غیر قوم بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات کو حاصل کر سکتے ہیں، ہاللویا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد غیر قوم والے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں، ابراہیم کی نسل بن سکتے ہیں، اسرائیل کی سلطنت سے خارج نہیں ہوں گے۔ اب سارے وعدے خداوند کے ان کے ساتھ بھی ہیں، اور ان کے پاس ابدی امید جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، اور وہ دنیا میں خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ساری مہربانیاں، یہ اعزاز صرف اور صرف مسیح یسوع میں ان کو حاصل ہوئے ہیں۔
خداوند کے کلام کی خوشخبری، بڑی خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا کر نجات دہندہ قبول کر کے ہم مسیح میں شامل ہو سکتے ہیں، خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں، اس کے لوگ بن سکتے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ صرف ہم نہیں، تمام دنیا کے انسان۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ آمین۔ آئیے اپنے مطالعے کی تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو عملی اقدام ہے۔ آج اپنی موجودہ روحانی حالت کے لیے شکر گزاری کریں کہ مسیح یسوع میں ہم پر خاص مہربانی ہوئی ہے۔ اب ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، اور فلپیوں 3 باب کی 12ویں آیت میں پالوس رسول لکھتا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا، بلکہ اس چیز کے پکڑے رہنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح نے مجھے پکڑا تھا۔ آمین۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج کی 3 آیات ہمیں دیتی ہیں۔ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ مسیح سے پہلے ہماری حالت کیا تھی، مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہم پر کس طرح سے فضل ہوا، اور اس فضل کے وسیلہ سے ہم خدا کے خاندان کا حصہ بنے۔ آج کا کلام ہمیں یہی خوشخبری دیتا ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے یہی خوشخبری ہے کہ مسیح میں شامل ہو کر، مسیح پر ایمان لا کر ہم خدا کے لوگ اور خدا کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں۔ آج اپنے لیے یہ سوال سوچیں کہ مسیح کے فضل کے باعث نجات کو قبول کرنے کے بعد میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا واقعی میں تبدیل ہوئی ہوں یا میں تبدیل ہوا ہوں؟ میں پہلے کون تھا میرے ماضی میں، اور مسیح کو قبول کرنے کے بعد میں کون ہوں؟ خود سے پوچھیں، کس طرح مسیح یسوع کا فضل، اس کی نجات آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوئی؟ کس طرح سے آپ کی زندگی تبدیل ہوئی، اور کس طرح سے آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں اور دوسروں کے لیے مسیح کی گواہی کا باعث بن رہے ہیں؟ ضرور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، اس پر سوچیے اور غور کیجیے۔ خداوند کے نام کو مبارک کہیے۔ خداوند اس کلام کے ہم سب کو بہت برکت دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے ساتھ جمع ہونے کے لیے، کلام کو سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔